ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. मोहतरम नाजरीन, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद फ़ाज़िल, माविन मुअल्लिम, गवर्नमेंट उर्दू लोअर प्राइमरी स्कूल, आप सबका इस ऑनलाइन क्लास में इस्तकबाल करता हूँ। मोहतरम नाजरीन, आज हम जमात हफ्तुम की दरसी किताब से शायर मिर्ज़ा गालिब का तारुफ पढ़ेंगे और इससे हम चंद मक़ादिस हासिल करने की कोशिश करेंगे। इस सबक में हम शायर की निजी ज़िंदगी और उनके अदबी खिदमात से मुताल्लिक़ मालूमात करेंगे। साथ ही साथ सबक में आए नए अल्फाज और उसके मानों को जानेंगे। सबक में आए आसान कवायद को समझेंगे। मिर्ज़ा गालिब की शायरी और उनकी साथ ही साथ उनकी नसब निगारी, शायर भी थे और साथ साथ में नसब निगार भी थे, तो उनकी नसब निगारी से मुताल्लिक़ भी जानकारी हासिल करेंगे। और उसके साथ मिर्ज़ा गालिब की तसानीफ़ जो आपने जो तसनीफ़ें लिखे हैं, उन तसानीफ़ से मुताल्लिक़ भी आज हम इस सबक में मालूमात हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले अब हम शायर का तारुफ पढ़ेंगे। इस सबक में हमने शायर के तारुफ को दो हिस्सों में तकसीम किया है। सबसे पहले मिर्ज़ा गालिब की निजी ज़िंदगी और दूसरे हिस्से में हमने उसे उनके अदबी खिदमात का जिक्र किया है। सबसे पहले अब हम मिर्ज़ा गालिब के तारुफ के बारे में उनकी निजी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ आज हम जानेंगे। मिर्ज़ा गालिब 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए। मिर्ज़ा गालिब का नाम असदुल्ला बेग खान था। आपका नाम था असदुल्ला बेग खान था। वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग था। वालिद यानी उनके बाप का नाम जो था अब्दुल्ला बेग था। गालिब बचपन ही में यतीम हो गए थे। बचपन में जो थे आप यतीम हो गए मतलब यतीम उस बच्चे को कहते हैं जिस बच्चे का बाप मर गया हो, जिस बाप के बच्चे का इंतकाल हो गया हो, उस बच्चे को हम यतीम कहते हैं। यतीम होने के बाद, उनके बाप के इंतकाल के बाद उनकी परवरिश उनके चचा मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग खान ने की। 8 साल की उम्र में उनके चचा भी फौत हो गए। जब 8 साल के हुए मिर्ज़ा गालिब, तो बचपन में ही बाप का साया सर से उड़ गया था। जब 8 साल के हुए तो उनके चचा जो उनकी परवरिश कर रहे थे, तो नसरुल्लाह बेग नाम था उनका, तो उनकी 8 साल के जब हुए मिर्ज़ा गालिब, तो उनके चचा भी फौत हो गए यानी रहलत कर गए, गुजर जाना, मर गए, इंतकाल कर गए। ऐसे नवाब अहमद बख्श खान ने मिर्ज़ा गालिब के ख़ानदान का अंग्रेज़ों से वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। जो उनके एक नवाब थे, तो उन नवाब अहमद बख्श खान ने मिर्ज़ा गालिब का अंग्रेज़ों से वजीफ़ा जो मुकर्रर करा दिया। 1810 में 13 साल की उम्र में उनकी शादी नवाब अहमद बख्श खान के छोटे भाई मिर्ज़ा इलाही बख्श खान की बेटी उमरा बेगम से हो गई। जब आप 13 साल के हुए, 13 साल की उम्र में आपकी शादी किसे, नवाब अहमद बख्श खान के जो छोटे भाई थे मिर्ज़ा इलाही बख्श, उनकी बेटी उमरा बेगम से हो गई। उस ज़माने में 13 साल की उम्र में छोटी छोटी उम्रों में शादियां हुआ करती थी। इसी वजह से मिर्ज़ा गालिब की भी शादी बहुत ही कम उम्र में यानी 13 साल की उम्र में आपकी शादी हो गई। शादी के बाद उन्होंने यानी शादी के बाद मिर्ज़ा गालिब ने
اپنے آبائی وطن کو خیر آباد کہا، یعنی خیر آباد کہنا یعنی اللہ حافظ کہہ دینا، خیر آباد کہہ دیا، وطن کو چھوڑ دیا۔ آبائی وطن، آبائی اپنے آب و اجداد کے یعنی باپ دادا کے وطن کو خیر آباد کہہ دیا۔ کب؟ جب آپ کی شادی ہوئی، شادی کے بعد مرزا غالب نے اپنے باپ دادا کے وطن کو وہاں سے خیر آباد کہہ دیا اور دہلی میں مستقل سکونت اختیار کر لی، اور وہیں کے وہیں پھر دلی آ گئے۔ دہلی آنے کے بعد وہاں پر مرزا غالب نے مستقل وہیں رہ گئے، وہیں سکونت اختیار کر لی، مطلب وہیں کے وہیں دہلی میں ہی مقیم ہو گئے، دہلی میں ہی رہنے لگے۔ اس کے بعد شادی کے بعد مرزا غالب کے اخراجات بڑھ گئے اور مقروض ہو گئے۔ شادی کے بعد مرزا غالب کے اخراجات یعنی خرچ بڑھ گئے اور وہ کیا ہو گئے؟ مقروض ہو گئے، ان کے اوپر بہت سا قرض ہو گیا۔ اسی دوران انہیں مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جیسے ہی مقروض ہو گئے تو انہیں مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور قرض کا بوجھ مزید بڑھنے لگا، اور مزید بڑھنے لگا مطلب زیادہ بڑھنے لگا۔ آخر مالی پریشانیوں سے مجبور ہو کر جب بہت ہی زیادہ مالی پریشانیاں بڑھنے لگیں تب مرزا غالب نے قلعے کی ملازمت اختیار کر لی۔ ملازمت یعنی نوکری اختیار کر لی۔ 1850 میں بہادر شاہ ظفر نے سن 1850 میں بہادر شاہ ظفر نے مرزا غالب کو نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ کا خطاب دیا۔ کون سا خطاب دیا؟ ویری گڈ، مرزا غالب کو نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ کا خطاب دیا۔ کس نے دیا؟ بہادر شاہ ظفر۔ بہادر شاہ ظفر کو آپ جانتے ہی، ہم نے آپ ہی کی درسی کتاب 7ویں جماعت میں جنگ آزادی نامی سبق میں ان سے متعلق بہت ہی مختصر پڑھا تھا۔ آپ بہادر شاہ ظفر آپ مغلیہ سلطنت کے سب سے آخری بادشاہ تھے، اور بادشاہ کے علاوہ ساتھ ساتھ بہادر شاہ ظفر یہ ایک عمدہ، ایک بہترین شاعر بھی تھے۔ اسی وجہ سے شعراء کرام کی عزت کیا کرتے تھے۔ جب آپ کے دربار میں مرزا غالب آئے تو مرزا غالب کو آپ نے بہادر شاہ ظفر نے یہ خطاب ادا کیا جس کو نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ کے خطاب سے ہم یاد کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ مرزا غالب کو آپ نے خاندان تیموری، جو ان کا خاندان تھا، تیموری خاندان کی تاریخ لکھنے پر مامور کر دیا۔ مامور کر دینا یعنی مقرر کرا دیا، لگا دیا انہیں تاریخ لکھنے پر۔ کون سی تاریخ لکھنے پر؟ تیموری خاندان کی تاریخ لکھنے پر آپ کو مقرر کر دیا۔ کس کو؟ مرزا غالب کو مقرر کر دیا، اور ساتھ میں 50 روپے ماہانہ مرزا کا وظیفہ مقرر ہوا۔ اسی کتاب بھی لکھتے تھے، اور 50 روپے ماہانہ مطلب ہر مہینہ آپ کو 50 روپے اسے کتاب لکھنے کے عوض میں آپ کو وظیفہ ملتا تھا، مرزا غالب کو وظیفہ ملتا تھا۔ اس کے بعد غدر کے بعد مرزا غالب کی پینشن بھی بند ہو گئی۔ غدر کے بعد جب بہادر شاہ ظفر کو لے جا کر رنگون میں قید کر لیا گیا، اس کے بعد انگریز پورے ہندوستان پر جب چھا گئے تو 1857 کے بعد مرزا غالب جو پینشن ملتی تھی، جو وظیفہ میں بہادر شاہ ظفر میں ملتا تھا، کئی سالوں تک ان کا بھی وظیفہ مرزا غالب کا وظیفہ بند ہو گیا۔ جیسے ہی وظیفہ بند ہو گیا تو مرزا غالب نے یوسف علی خان والی رامپور کے کو امداد کے لیے، ایک نواب تھے رامپور کے، ایک نواب تھے، تو وہ نواب صاحب کو آپ نے ایک رامپور امداد کے لیے لکھا، مدد کے لکھا۔ امداد یہ مدد کی جمع ہے، تو امداد کے لکھا، اور انہوں نے کیا کیا؟ نواز صاحب نے آپ کو 100 روپے ماہانہ وظیفہ مقرر کیا۔ کس کا؟ مرزا غالب کا ماہانہ وظیفہ 100 روپے مقرر کیا، جو غالب کو تا حیات ملتا رہا، اور زندگی بھر آخر دم تک مرزا غالب کو وہ وظیفہ ملتا رہا۔ آخرکار فروری 1869 کو غالب کا انتقال ہو گیا۔ مرزا غالب کا انتقال ہوا کب؟ فروری 1869 کو غالب کا انتقال ہوگا۔ انتقال ہو جانا، مر جانا، گزر جانا، رحلت کر جانا،
اب یہ تھے غالب کی نجی زندگی کے بارے میں بہت ہی مختصر معلومات. چلیے اب ہم یادداشت کے نکات کی طرف چلتے ہیں، جس میں ہم نے مرزا غالب کے نجی زندگی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. یادداشت کے نکات اس میں کیا کیا ہیں، ہم سرسری طور پر ہم اسے دیکھ لیتے ہیں. یادداشت کے نکات پر کیا ہیں؟ مرزا غالب کا نام اسد اللہ بیگ خان تھا، والد عبداللہ بیگ اور چچا نصر اللہ بیگ تھے. 13 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی. عمرہ بیگم آپ کی بیوی کا نام تھا. بہادر شاہ ظفر نے جو مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ تھے، آپ کو نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ کا خطاب دیا. پھر آپ نے خاندانی تیمور کے لیے ماہانہ 50 روپے آپ کو وظیفہ مقرر کیا. غدر کے بعد انگریزی سرکار نے آپ کی پینشن بند کر دی، آپ کا وظیفہ بند کر دیا، اور 1869 میں آپ اس دنیا سے کوچ کر گئے. یہ تھے غالب کی نجی زندگی کے بارے میں ان کے چند یادداشتی نکات تھے. چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اب ادبی خدمات، آپ کے ادبی خدمات کیا ہیں؟ نجی زندگی کے بارے میں ہم نے جانا، اب آپ کے ادبی خدمات کے بارے میں ہم جانیں گے. غالب نے 11 سال کی عمر میں ہی شاعری شروع کی. جب آپ کی عمر 11 سال کی تھی، آپ نے شاعری کہنا شروع کر دیا تھا. کس نے؟ مرزا غالب نے. اگرچہ مرزا غالب اردو کے مقابلے میں فارسی کی بہت زیادہ قدر کیا کرتے تھے. آپ مرزا غالب جو تھے اردو میں نامور شاعر تھے ہی، لیکن آپ اردو کے مقابلے میں فارسی کی زیادہ قدر کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود آپ کی جو شہرت ہوئی وہ اردو میں ان کی تحریر میں زیادہ ہے، تحریروں میں زیادہ ملتی ہے. مرزا غالب ایک پیدائشی مصنف تھے. صرف اردو شاعری ہی نہیں، آپ شاعری میں ہی نہیں تھے، لیکن بلکہ آپ نثر میں بھی آپ کو کمال حاصل تھا. شاعری میں تو آپ کمال کے شاعر تھے ہی، لیکن آپ نثر میں بھی آپ کو کمال حاصل تھا. ان کے خطوط یعنی خط کی جمع، خطوط نے آسان اور مقبول اردو کی بنیاد رکھی. اس سے پہلے زمانے غالب کے خطوط سے پہلے تو بہت ہی مشکل خطوط لکھا کرتے تھے، لیکن جب غالب نے جیسے خطوط لکھنا شروع کیا، یہ مقبول بھی بنایا اور یہ آسان بنایا، اور یہ اردو میں مقبول بھی بنایا، اردو کی بنیاد رکھی. آپ کی مشہور تصانیف یہ ہیں، دیکھیے دیوان غالب، یہ آپ کی مشہور تصنیف ہے. اس میں مرزا کا اردو کلام ہے، اس میں مرزا غالب کا اردو کلام ہے، جس میں کیا کیا ہیں؟ جس میں غزلیں ہیں، غزلوں کے علاوہ قصائد ہیں، رباعیات وغیرہ ہیں. اور دوسری کتاب ہے آپ کی مشہور کتاب دستمبو. اس کتاب میں کیا ہے؟ اس کتاب میں 1850 سے لے کر 1857 تک کے حالات اس میں حالات درج ہیں. اس کتاب میں کون سی کتاب؟ دستمبو. اس کتاب میں 1850 سے لے کر 1857 تک کے جو حالات، ہندوستان کے جو حالات تھے، دلی کے جو حالات تھے، وہاں پر آپ نے اس کتاب میں ان حالات کو درج کیا ہے. عوید ہندی یعنی مرزا غالب کے اردو کے خطوط کا مجموعہ ہے. یہاں پر مرزا غالب نے جتنے بھی خطوط لکھے تھے ان تمام خطوط کو جمع کیا ہوا ایک کتاب ہے، جس کو ہم عود ہند کہتے ہیں. اس کتاب میں مرزا غالب کے اردو کے خطوط جتنے بھی ہیں، اس میں یہاں پر ان کا مجموعہ ہے. اور کتاب ہے میخانہ آرزو. یہ بھی مرزا غالب کی ایک مشہور تصنیف ہے. یہ کلام مرزا غالب کا یہ اردو میں نہیں، فارسی کا کلام ہے. یہ کیا ہے؟ فارسی کا کلام ہے. اس کے علاوہ آپ نے یعنی مرزا غالب نے بہت ساری دوسری تصانیف آپ کی جو ہیں، مہر نمروز، سبت چین، مکاتب غالب، نکات غالب، قادر نامہ، یہ تمام کیا ہیں کر کے بولے، یہ کیا ہیں؟ یہ تمام کیا ہیں؟ دوسری مرزا غالب کی تصانیف ہیں. آئیے اب ہم مرزا غالب کی نجی زندگی اور مرزا غالب کی ادبی خدمات کے بارے میں اب تک ہم نے جانا ہے. آئیے اب ہم سبق میں آئے ہوئے الفاظ اور ان کے معنوں کو جانیں گے. یتیم کے معنی ہیں جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو.
وہ بچہ جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ یتیم کہتے ہیں۔ آبائی، آبائی یعنی باپ دادا کی خاندانی، باپ دادا کی یا خاندانی ہمیں کہتے ہیں۔ خیر آباد، خیر آباد کہنا یعنی یہ کلمہ ہے جو رخصت سفر کے وقت کہتے ہیں۔ خدا حافظ، خدا حافظ کہتے ہیں، یا ایک کلمہ جو رخصت سفر کے وقت کہتے ہیں جیسے خدا حافظ کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ خیر آباد کہنا۔ مقروض یعنی قرض دار، مقروض کے معنی ہی قرض دار۔ معمور کرنا، مقرر کرنا، معمور مقرر۔ حیات یعنی حیات کے معنی ہے زندگی۔ امداد یعنی مدد، حمایت۔ اب ہم اس سبق میں آئے واحد اور جمع سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ واحد ہے مدد، یہ واحد لفظ ہے، اس کی جمع ہے امداد، واحد کی جمع ہے امداد۔ خدمت یہ واحد لفظ ہے جس کے جمع ہے خدمات، جس کی جمع ہے خدمات۔ واحد لفظ ہے قدر، جس کی جمع ہے اقدار، جس کی جمع ہے اقدار۔ واحد ہے خط، جس کی جمع ہے خطوط، جس کی جمع کیا ہے؟ خط کی جمع کیا ہے؟ خطوط۔ کمال، جس کی جمع ہے کمالات۔ تصنیف، اس کی جمع ہے تصانیف۔ آئیے اب ہم سبق میں آئے چند الفاظ اور اس کے ازداد کو جانیں گے، الفاظ اور ازداد کو جانیں گے۔ سب سے پہلے ہے شہرت، جس کی ضد ہے گمنامی، اور دوسرا ہے نثر، اس کی ضد ہے نظم۔ شروع، اس کی ضد ہے ختم۔ حیات، اس کی ضد ہے موت۔ خیر، اس کی ضد ہے شر۔ تحریر، اس کی ضد ہے تقریر۔ اب ہم سبق میں آئے مندرجہ ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں کیسا استعمال کرتے ہیں، آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ خاندان، خاندان کو کیسے جملوں میں استعمال کریں گے؟ دیکھیں، آسان سا جملہ ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کے قریش خاندان سے تعلق رکھتے تھے، خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وطن، وطن ہندوستان ہم سب کا وطن ہے، ہندوستان ہم سب کا وطن ہے۔ سکونت، آج کل ہر کوئی بڑے شہروں میں سکونت اختیار کر رہا ہے۔ یہ سکونت کو جملوں میں استعمال اس طرح کریں گے، آج کل ہر کوئی شہروں میں سکونت اختیار کر رہا ہے۔ ملازمت، ملازمت کو میرا بھائی ایک سرکاری محکمے میں ملازمت کر رہا ہے۔ ملازمت، میرا بھائی ایک سرکاری محکمے میں ملازمت کر رہا ہے۔ خطاب، بہادر شاہ ظفر نے مرزا غالب کو نجم الدولہ دبیر الملک کے خطاب سے نوازا تھا۔ یہ رہے جملوں میں استعمال کرنے کا طریقہ۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اب ان سوالوں کے جواب آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے سوال ہے، مرزا غالب کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ مرزا غالب کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ ان سوالوں کے جواب کو صرف ایک یا دو جملوں میں آپ کو دینا ہے۔ سوال، مرزا غالب کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہے مرزا غالب 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے۔ دوسرا سوال ہے، مرزا غالب نے قلعے کی ملازمت کیوں اختیار کر لی؟ مرزا غالب نے قلعے کی ملازمت کیوں اختیار کر لی؟ جواب ہے مرزا غالب مالی پریشانیوں سے مجبور ہو کر قلعے کی ملازمت اختیار کر لی۔ اس کے بعد ہے، مرزا غالب کی شادی کس عمر میں ہوئی اور آپ کی بیوی کا نام کیا تھا؟ تو جواب ہے اس کا سوال اب ایک مرتبہ دیکھیے، مرزا غالب کی شادی کس عمر میں ہوئی اور آپ کی بیوی کا نام کیا تھا؟ جواب ہے مرزا غالب کی شادی 13 سال کی عمر میں ہوئی، آپ کی بیگم کا نام عمرہ بیگم تھا۔ اور ایک سوال ہے، مرزا غالب کا انتقال کب ہوا؟ جواب ہے مرزا غالب کا انتقال فروری 1869 کو ہوا۔ اس کے بعد اور ایک سوال ہے، مرزا غالب نے کتنے سال کی عمر میں شاعری کرنا شروع کر دیا؟ کتنے سال کی عمر میں؟ جواب ہے 11 سال کی عمر میں مرزا غالب نے شاعری کرنا شروع کی۔ 2 یا 3 جملوں میں دیکھیے، پہلا سوال ہے، ان سوالوں کے جواب صرف 2 یا 3 جملوں میں دیجئے۔ پہلا سوال ہے، بہادر شاہ ظفر نے غالب کو کون سے خطاب سے نوازا؟ مرزا غالب نے کون سی تاریخ لکھی؟ بہادر شاہ ظفر نے مرزا غالب کو نجم الدولہ دبیر الملک
نظام جنگ کے خطاب سے نوازا اور آپ نے خاندانی تیموری پر ایک کتاب لکھی۔ دوسرا سوال ہے غالب کے غدر کے بعد غالب کی پینشن بند ہوئی تو آپ نے کیا کیا؟ غالب کی جب پینشن بند ہو گئی، انگریزوں نے آپ کی جب پینشن بند کر دی، وظیفہ بند کر دیا، تو آپ نے کیا کیا؟ تو وظیفہ بند ہونے کے بعد، جواب ہے وظیفہ بند ہونے کے بعد مرزا غالب نے نواب یوسف علی خان رامپور کو امداد کے لیے خط لکھا، جو بعد میں انہیں ان خط کے جواب میں آپ کو 100 روپے ماہانہ وظیفہ مقرر کیا، جو آخری زندگی کے آخری دم تک آپ کو غالب کو تا حیات وہ ملتا رہا۔ اب ہم درج ذیل میں ہر سوال کے 4 متبادل جوابات دیے گئے ہیں، صحیح جواب کا آپ کو انتخاب کرنا ہے۔ مرزا غالب کا نام تھا، اس میں 4 آپشن ہیں، آپ کو صحیح جواب کو منتخب کرنا ہے اور آپ کو بتانا ہے۔ مرزا غالب کا نام تھا عبداللہ بیگ، اسد اللہ بیگ، نصر اللہ بیگ، احمد بخش۔ تو صحیح جواب اس کا ہے اسد اللہ بیگ خان جو تھا آپ کا نام تھا۔ دوسرا سوال ہے مرزا غالب نے اپنے آبائی وطن کو خیر آباد کہہ کر ڈیش میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ تو آپشن سے آپ کے دہلی میں، لکھنؤ میں، حیدرآباد میں یا رامپور میں۔ تو صحیح جواب ہے اس کا، تو صحیح جواب ہے دہلی میں۔ مرزا غالب نے کہا مستقل سکونت اختیار کر لی، دہلی میں سکونت اختیار کر لی۔ تیسرا سوال ہے غالب اردو کے مقابلے میں اس زبان کی زیادہ قدر کیا کرتے تھے۔ کون سے زبان کی قدر کرتے تھے؟ عربی ہے، ہندی ہے، فارسی ہے یا یہ سب ہے، یا تینوں زبانیں کی بھی کرتے تھے یا کوئی ایک زبان کی کرتے تھے؟ دیکھیے غالب اردو کے مقابلے میں اس زبان کی زیادہ قدر کرتے تھے۔ پہلا عربی ہے، دوسرا ہندی، فارسی یا یہ سب۔ تو صحیح جواب ہے فارسی۔ مرزا غالب کے اردو خطوط کا مجموعہ ہے، میخانہ آرزو ہے، عود ہندی ہے، نکات غالب ہے، مکاتب غالب ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے مکاتب یا عود ہندی، آپ کے مرزا غالب کے اردو کے خطوط کا مجموعہ ہے جسے ہم عود ہندی کہتے ہیں۔ پانچواں ہے ڈیش مرزا کا اردو کلام ہے جس میں غزلوں کے علاوہ رباعیات وغیرہ ہیں۔ مرزا کا وہ کون سا کلام ہے جس میں غزلوں کے علاوہ رباعیات وغیرہ بھی ہیں؟ پہلا ہے قادر نامہ، دوسرا دستمبو، تیسرا مہر و نیمروز، دوسرا آخر کا دیوان غالب۔ تو صحیح جواب ہے دیوان غالب۔ دیوان غالب جو مرزا کا وہ کلام ہے جس میں غزلوں کے علاوہ رباعیات، قصائد وغیرہ بھی موجود ہیں۔ چلیے اب ہم مرزا غالب کا تعارف، ان کی نجی زندگی، ان کی ادبی خدمات کے بارے میں پڑھا اور بہت کچھ ہم نے اس کے بارے میں معلوم کیا۔ اب میں آپ کو گھر پر کام کے لیے چند مختصر سوالات دیتا ہوں، امید کہ آپ ان کو حل کر کے اپنے اساتذہ سے تصحیح کروائیں گے۔ گھر کے کام میں مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب 3 یا 4 جملوں میں دیجئے۔ 3 یا 4 جملوں میں آپ کو لکھنا ہے۔ مرزا غالب کی حالات زندگی پر مختصر نوٹ لکھیے، مختصر سے یا 3 یا 4 جملوں میں آپ کو لکھنا ہے۔ دوسرا سوال ہے مرزا غالب کی مشہور تصانیف کون سی ہیں، یہ آپ کو بتانا ہے۔ اور ساتھ ساتھ الف اور بے کی مناسب جوڑیاں بھی لگانا ہے۔ الف میں مرزا الہی بخش کی بیٹی، غدر، رامپور کے نواب، مرزا کا فارسی کلام، مرزا غالب کی وفات۔ بے میں ہے میخانہ آرزو 1869، عمرہ بیگم، یوسف علی خان والی 1857۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کو مناسب جوڑ لگانا ہے۔ عملی مشق میں کسی ایک شاعر میں، یہاں پر ہم نے میر تقی میر کا ذکر کیا ہے، میر تقی میر کی حالات زندگی کا مطالعہ کرنا ہے آپ کو، اور مطالعہ کر کے آپ کو اپنے استاد سے اس کے بارے میں اور بہت سے اور زیادہ معلومات آپ کو حاصل کرنا ہے۔ اس کے بعد میں اپنی کلاس کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر آئندہ کلاس میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ۔ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ